अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे अपने तमाम चाहने वालों, देखने वालों, सुनने वालों को। कनाडा से मैं अपने प्रोग्राम नाज़ा के साथ हाजिर खिदमत हूँ, ताज़ा तरीन खबरें और उन पर दिलचस्प तबसरे के साथ। आज थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे गहराई में कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है इलेक्शन के बाद। इस वक्त अनारकी फैली हुई है और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिकेटर्स होते हैं, जो इंडिकेटर से आप समझ सकते हैं कि पोजीशन क्या है। तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान में, एक मुझे बू सी महसूस हो रही जलने की। वो साजिश की बू भी कह सकते हैं और बड़ी मतलब मुल्क की तबाही की तरफ भी जा सकती हैं चीज़ें। क्यों, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बताता हूँ। देखिए, हस्पताल के अंदर जब किसी लाइलाज मरीज़ को ट्रीट करते हैं ना लोग, तो खबर है क्या करते हैं, उनको स्टूडेंट्स को दे देते हैं, ताकि वो, ये नहीं होती है उनको कि भाई ये बच जाएगा, उनको ये होता है कि हमें थोड़ा सा इलाज का जूनियर बच्चों को, डॉक्टर्स को पता चल जाए कि किस तरह इस किस्म के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। लेकिन लाजिम बात है कि वो बचते तो वैसे भी नहीं है। पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाले यकीनन सभी लोग शामिल हैं, लेकिन अब तो बात खुलकर सामने आ गई है कि कुछ ना कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस। देखिए, अचानक ऐलान होता है कि जनाब वाली गवर्नमेंट हम बनाएंगे, चुन लेते हैं अपने तौर से 15 बाट, एक वज़ीर आज़म बन जाता है शहबाज शरीफ, एक सदर बन जाता है, एक नायब वज़ीर ख़ारजा बन जाता है, फलाना फलाना फलाना। लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको कोई पूछता भी नहीं है। यकीनन गलत है, ये गलत है, ये चलेगा ही नहीं। ये फार्मूला, ये बंदर बाट जो है ना, चलेगी नहीं ज़्यादा देर तक, ये मैं आपको बता दूँ। ये अपने फितरती अंजाम की तरफ बड़ी तेज़ से मुल्क, वो इस वास्ते मैं नहीं चाहता खुदा ना करे कोई ऐसी बात कहना, लेकिन मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि लोग ज़रा होशियार हो जाएं, अपने अंजामों से एहतियात करें, अपने फ़ैलों से, अपने कामों से। वो किस तरीके से, इनके लिए तो खेल ही है। इनके पास जो बड़े लोग हैं ना इख्तिदार में जो हैं, या जो पीछे बैठकर रस्सियाँ हिला रहे हैं, उनके पास तो इतना पैसा है कि वो एक जहाज़ से चले जाएंगे और वो आराम से पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। अपनी पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, उनके पास पहले से नेशनलिटीज़ भी होती हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं होती है। परवाह होती है गरीबों को। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। मैं 71 में आपको ले जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ भी यही हुआ। हर मुल्क के अंदर होता है। रूस के अंदर से भाग रहे हैं लोग, जो अमीर लोग हैं वो भाग रहे हैं, जो फंस भी जाते हैं उसके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, मैं इमरान खान का मुखालिफ नहीं था, ना हूँ, लेकिन जो बातें इस किस्म की निकलती हैं ना, जैसे अब इन्होंने गंडापुर यानी गुंडापुर, अस्तगफुरुल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नाम ही ऐसा है अब कि मैं क्या कहूँ, कि उसको सेलेक्ट करने के बजाय अगर ये किसी अच्छे आदमी को, एक और भी थे, कौन थे वो, अली साहब थे कोई, उनको कर लेते सेलेक्ट, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको कर लेते। बड़े समझदार, धीमे अल्फाज में बात करना। अब मैं तारीफ़ करूँगा उनकी, जो गौहर साहब हैं, बड़े शरीफ आदमी, और बड़े, उनको कितना भी जोश दिला दो, वो हमेशा नरम लहजे में बात करते हैं, और वही कहते हैं भाई मेरा तो वो ये सरबराह जो है ना इमरान खान ही है। तो ये एक अच्छी साइन है, अच्छे लीडर की साइन है। बेशक लोग ये कहते हैं कि इनकी जो ऊपर राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, भाई नहीं कर सकते, आप अकेले नहीं कर सकते, इस्टेब्लिशमेंट का हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप गलत तरीके से क्यों हेल्प ले रहे हैं? आप सही तरीके से हेल्प ले लें। अगर मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं कल मैंने एक आदमी का वो देखा प्रोग्राम वीलॉग, संदेला साहब का, उन्होंने सही कहा कि अगर पीटीआई समझदारी से बात करती ना, इमरान उसके साथ, नवाज शरीफ के साथ मिल जाती अब ये, और फिर हुकूमत बनाते, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब 2 साल के लिए इसको दे देते हुकूमत कि चलो यार तुम पहले तुम करो। मकसद ये है कि मुल्क को बचाना, ये नहीं है कि अब क्योंकि उन्होंने सब ने खा लिया, पेट सबका भर चुका है। अगर कोई ये कहे कि इमरान खान साहब ने नहीं खाया तो ये गलती पर है। उन्होंने भी ठीक ठाक माल बनाया, आप भी बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें कि वही समझें कि भाई उन्होंने तो वो बहुत, वो तो बेचारा सूखी रोटी खाता नहीं, वो तो जेल के अंदर मुर्गे वो खा रहा था, बड़े बड़े मसल्लम और जनाब वाली बकरे और ये वो खा रहा था, तो उसको किस चीज़ की बड़ी कमी थी? तो वो तो गरीबों को होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक समझदारी होती है कि आप किस तरीके से इक़्तिदार लेते हैं। फ़िलहाल इक़्तिदार के अंदर घुसना होता है,
3 سال کے لیے 3.5 سال کے لیے آپ کو اختیار دے دیا تھا نا، تو نااہلی تھی نا آپ کی، نہیں بن سکے آپ. میں آپ کی خدا نہ کرے وہ نہیں کہہ رہا، برائی نہیں کر رہا، لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر میں نہ جاتے. کسی نے کہا تھا کہ آپ ہیلی کاپٹر میں جائیں؟ باجوہ صاحب نے تو نہیں کہا تھا نا ہیلی کاپٹر میں 1 ارب روپے کا آپ نے نقصان لگا دیا پاکستانی عوام کو. تو بہرحال یہ چیزیں تو خود سوچنی چاہیے. لیڈر اس طرح تو نہیں بنتا. ماؤ زے تنگ نے پورا چائنا کا کتنا نظام، گندا نظام تھا، اس نے شروع جو کہ پیکنگ پہ جا کے ختم کیا. اس کے اندر کوئی 40-45 آدمی بچے تھے، ہزاروں لاکھوں آدمی تھے اس کے اندر. اس طرح تھوڑی قربانی ہوتی ہے کہ خود کھاتے رہو اور پھر کہو کہ یار دوسرے کیوں کھا رہے ہیں. بھائی آپ کھا رہے ہیں تو دوسرے بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی چلو دوسرے اچھے ہیں، انہوں نے بھی خوب مال بنایا. تو اب کوئی چیز اسٹریٹجی ایسی اپنائی جائے کہ اب کوئی نہ کھائے. مقصد یہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ، ابھی بھی میں کل بھی آپ کا بیان پڑھا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں مل سکتا، یہ انہوں نے یہ چور ہیں. بھئی اگر آپ کسی کو چور کہو گے تو آپ کیسے ملو گے ان سے؟ حالانکہ اس نے کہہ دیا، فضل الرحمان کو پھر بھی عقل ہے، اس نے کہہ دیا کہ یار میں ملنے کے لیے تیار ہوں پی ٹی آئی سے. حالانکہ یہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، لیکن وہ تیار ہو گیا. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ بات یہ گیم بدلنے والی ہے، گیم ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا نا کہ جنہوں نے بندر باٹ کی ہے کہ وزیر اعظم یہ بنے گا شہباز شریف، اور یہ فائنل نہیں ہے، ابھی یہ سیمی فائنل ہے. فائنل کچھ اور ہوگا. ابھی آپ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا نواز شریف صاحب کی طرف. نواز شریف صاحب میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ اب بیٹھ جائے گا اور بڑی تسلی سے اپنا، ظاہر سینئر ہے، اپنی بچی کو دے دے گا کہ چلو تم چلاؤ اور میں تو فلاحی کاموں کے اندر یا عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں. عمر تو ایسی ہے، اللہ ان کو زندگی دے 100 سال کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وہ سینہ تان کے نہیں میں، اس کی بیٹی کہہ رہی کہ میں تو ابھی 5 سال کے بعد پھر وہ آئے گا. او بھائی کیا ساری زندگی کا ٹھیکہ لیا ہے کیا تم لوگوں نے؟ مجھے یہ تو بتا دو کتنا کھاؤ گے، کتنا لوٹو گے؟ اتنا لوٹ لیا. اچھا کیسز بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اور اس موقع میں میں قاضی صاحب کو ضرور پوچھوں گا، تھوڑا سا ہلاؤں گا کہ سر آپ تو بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر دیکھیے چور تو سبھی ہیں، اگر کوئی یہ کہے چور سب ہے. اگر آپ کی موجودگی کے اندر آپ کی ناک کے بال کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بات غلط بات ہے. آپ کو لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں خدا نہ کرے کوئی بات غلط نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ جب پھٹے گا نا لاوا، تو اس کے اندر اچھے ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو دنیا میں یہ بہت ملکوں میں ہوتا رہا، میں خود نہیں کہہ رہا، یہ آبزرویشن ہے. یہ پاکستان کے حالات کو آبزرو کر کے میں نے بتا رہا ہوں کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. جو بچے بھوکے مر رہے ہیں، لڑکیاں جسم فروشی پہ مجبور ہیں، وہ کیسے آپ وہ کریں گے؟ ایک طرف تو آپ ہیلی کاپٹروں میں جا رہے ہیں، ایک طرف جہازوں میں پھر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. آپ کا جو ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ کیا کچھ نہیں کر رہا، بڑے ہوٹلوں میں جا رہا ہے. جب جاتا ہے فرانس جاتا ہے تو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس چیز کو ابھی آپ کو روکنا چاہیے. خیر اب یہ اللہ کا شکر ہے الیکشن ہو گیا، لیکن الیکشن بھی ڈسپیوٹڈ ہے. 45 فارم اور 45 پہ سب کے سائن ہو گئے، سب کے سامنے دکھا دیا، 47 میں رفری کر دی. یہ بھی غلط ہوا. اب کون کرے گا تحقیق؟ تو یہ قاضی صاحب کو کچھ نہ کچھ تو انٹرفیئر کرنا چاہیے نا اس موقع پہ. خاموشی سے بیٹھے، وہ بھی خاموش ہو گئے. بس سمجھ لیا کہ بھئی یہ ہو گیا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا پرانا کیس کھول لیا، ہم تو بہت بڑے وہ عادل ہو گئے اور کریں گے ہم انصاف. کا انصاف ہے؟ وہ تو مر گیا بیچارہ جیسے بھی تیسے. اب آپ کریں گے بھی تو کیا انصاف کیا ملے گا آپ کو؟ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو تو انصاف دے دو. پہلے سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ تو آپ اس کا الیکشن کا کروائیں ڈیسائیڈ کہ یہ صحیح ہوئے یا غلط ہوئے. کیونکہ جو بھی مطلب ان کے خلاف بولتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اس کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ بھائی ہاں ہم چینج کر دیں گے تمہارا رزلٹ، اب تم ہار رہے ہو، یا وہ ہرا بھی دیتے ہیں. یہ تو بالکل عام سی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. خدا رہا اس کو دیکھیں، سیریسلی دیکھیں، سب لوگ مل کے دیکھیں، ورنہ یہ گیم تقریباً نکلنے والی ہے آپ کے ہاتھ سے. یہ میں بتا دوں آپ کو، آپ یہ مت سمجھیں. تو اب آپ نے عمران خان صاحب نے ایک ہی کام اچھا کیا، دیکھیے شیخ رشید صاحب کو نکال دیا، آؤٹ کر دیا، لوگ خوش ہو گئے، بالکل ٹھیک کیا. وہ نکما آدمی، آپ نے اس کو اتنا چڑھایا ہوا تھا، اب تھوڑی دیر بات کی اسے ختم ہو گیا، سب پتہ چل گیا کہ وہ بالکل وہ تھا. تو اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ خود ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک خبر اڑی ہوئی ہے، بڑی اڑی ہوئی ہے، بلکہ وہ صحیح لگ رہی ہے مجھے،
کہ ان کی جو ہے نا پارڈن ہو جائے گا، ان کی جو سزا ہے نا وہ ہو سکتی ہے، یہ واپس بنی گالا چلے جائیں، بالکل چانسز ہیں، کیونکہ صدر کے پاس جب کیس جاتا ہے نا صدر معاف کر سکتا ہے، اس کی ہے یہ کہ وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ صرف ایک کیس معاف کر سکتا ہے یہ سارے کیس. اب یہ تو نہیں کہ اگر 24 کیس ہو تو 24 ہی معاف کر دے گا، ایک آدھی ہوگا میرا خیال، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن چلو اگر ہم تھوڑے ورس سناریو میں یہ مان لیتے ہیں کہ وہ تینوں کیس معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ سزائیں تو اپنی جگہ پہ رہیں گی، وہ پھر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. چلو وہ بیٹھ کے پیچھے کرے گا، لیکن پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو تھی شیخ مجیب کو سزا موت ہوئی تھی، لیکن وہی معاف ہو گئی تھی، نکل کے آرام سے اس کو ایک بریف کیس دیا تھا بھر کر ڈالروں سے. مصطفیٰ کھر کو ڈیوٹی لگائی تھی تو بھٹو صاحب نے دیا تھا کہ یار اس کی بے عزتی نہ ہو، ٹھیک کیا، اچھا کیا، دے دیا. تو یہ چھوڑ دیں کہ کیا یہ نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے. اب میں آخر میں ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے تو ارریلیونٹ سی، پاکستان سے متعلق نہیں ہے لیکن پاکستان کے پڑوس سے متعلق ہے، وہ ہے انڈیا کے بحریہ کے کوئی تقریباً 8 افسر جو تھے وہ گئے تھے دوسرے ملک میں، بحرین کے اندر، وہاں پتہ نہیں کس کیس کے اندر پھنس گئے تھے اور ان کو سزا موت ہوئی تھی. لیکن بات ملک وہی ہوتے ہیں جو کسی اپنے شہریوں کو بچاتے ہیں، اور لڑ جھگڑ کے انہوں نے کس طریقے سے کیس لڑا، ان کو واپس منگوا ہی لیا، آخرکار معافی کروا کے، پہلے عمر قید کروائی، پھر معافی کروائی، پھر واپس چلے گئے 8 کے. اچھی بات ہے نا. ہمارے تو عافیہ صدیقی کو عمران خان صاحب نے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ اب عمران خان صاحب کروا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے پھر بھی کیا، جو افغانی لوگ ہیں نا انہوں نے اپنے سارے قیدی رہا کروا لیے، کیونکہ بے گناہ تھے وہ سارے، اگر دیکھا جائے نا بے گناہ تھے، تو وہ سارے رہا ہو گئے سوائے بیچاری، اس کا کوئی تھا ہی نہیں. تو بس اللہ اللہ کرے، وہ بس اس کا اللہ ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جس کا اللہ ہوتا ہے بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے. تو اس کی ماں مر گئی، اس کا باپ مر گیا، اس کی بہن تڑپ کے تقریباً مر گئی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اب کیا فائدہ، اب اس کے اوپر اتنا ظلم ہو چکا ہے، اتنا وہ ختم ہو چکی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ، اپنے قوم کی اگر عام آدمیوں کے ووٹ تو لے لیتے ہیں آپ لوگ سارے، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، لیکن آپ اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے کسی کو بھی. چلو میں تو یہ کہتا ہوں، چلو بھٹو کا کیس تو آپ اوپن نہیں کر سکتے یا کچھ بھی ہو، اس کی جو بیٹا تھا اس کا ہی کوئی قتل کا کچھ پتہ چل جاتا، سراغ مل جاتا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو عمران خان صاحب، آپ کو ایک آئینی ہاتھ سے نمٹنا پڑے گا. اگر آپ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں طریقہ آپ کا غلط ہے. طریقہ آپ درست کریں، سب سے پہلے آپ کی حمایت کریں گے نہ وہ سیاستدانی کریں گے، چاہے ایک کوئی ملا لیں. اب آپ دوسروں کو ملا رہے ہیں، وہ جو شیعوں کی جو ایک تحریک ہے وہ اس کو کیوں ملا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے کھایا نہیں، اس لیے کہ اس کو چانس نہیں ملا. یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے، جس کو چانس نہیں ملتا وہ ایماندار ہوتا ہے. اگر اس کو وہی چانس دے دیں نا، آج یہ طارق جمیل صاحب کو چانس دیا تھا، ارب پتی ہو گیا. اور وہ ملا جو ککڑی ہے جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لو کس طرح ہو گیا. یہ چھوڑ دیں اس باتوں کو کہ اصول اور یہ اور وہ نہیں، اصول اندر ہوتے ہیں، دل کے اندر ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی قرآن کی حلف نامہ نہیں ضروری ہوتا. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پاکستان کو بنانا ہے بالکل بنائیں، آپ اچھا بنائیں، ایمانداری اور نیتی سے بنائیں. اس کے اندر آپ خود آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پیچھے بیٹھ کے کر لے، آپ خود پیچھے بیٹھ کے کریں. اور گور صاحب اچھا آدمی ہے، باقی آگے اللہ مالک ہے آپ کا. اور اللہ بھائی، میں تو امید ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا حل نکال دے پاکستان کا، لیکن مجھے لگ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہم سب کے لیے، آمین. پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. ویسے میں بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگ میں تو بہت آپ کے شکر گزار ہوں کہ بھائی آپ پسند کرتے ہیں، چلو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ.